अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हमजा अज़हर सलाम और आप देख रहे हैं द पाकिस्तान डेली। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका पाकिस्तानी सियासत से बराह रास्त तो कोई ताल्लुक़ नहीं, मगर वो पाकिस्तानी सियासत पे एक बहुत गहरी नज़र रखते हैं और उन्होंने इक़्तिदार के ऐवानों को बहुत करीब से देखा है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हुसैन नवाज शरीफ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। अच्छा हुसैन साहब, आप बताएं कि जस्टिस अजमत सईद को ब्रॉडशीट कमीशन की एक वन मैन कमीशन का हेड मुकर्रर किया गया है। इससे पहले वो शौकत खानम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का भी हिस्सा थे और नैब के भी डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल थे। तो इस अपॉइंटमेंट को आप किस नज़र से देखते हैं? मैं इस तरह पहले कह चुका हूँ कि उससे ज़्यादा मुतनाज़ शख्सियत इनको नहीं मिल सकती थी। एक इंतहाई मुतनाज़ तरीन शख्स हैं वो। न सिर्फ वो नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल रह चुके हैं, बल्कि वो ब्रॉडशीट के एग्रीमेंट का हिस्सा रह चुके हैं कि जिससे आज 6 करोड़ डॉलर से ज़्यादा इस मुल्क के टैक्स पेयर को नुकसान हो चुका है और मज़ीद होने जा रहा है। और इसके अलावा और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ में उनका नाम शुमार होता है। व्हाट्सएप जो DIT है उसके अंदर जो है अपना उनका शुमार होता है। उन्होंने व्हाट्सएप DIT उन्होंने बनवाई और फिर उसके बाद 2 मरतबा इन्होंने हुकूमत के बारे में इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज सुप्रीम कोर्ट में बैठ के कहे। एक दफ़ा इन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए जी कि वज़ीर आज़म को पता होना चाहिए कि अडयाला जेल में बहुत जगह खाली है। और अफसोस की बात यह है कि इस पर ख़त भी लिखा गया उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब को, लेकिन आज तक उसका कोई जवाब सामने नहीं आया। और फिर उसके बाद इन्होंने जब ये कुछ नाला हुए, जब ये बात जो है फैलना शुरू हुई इनकी व्हाट्सएप DIT की, उसमें एक शख्स है आमिर अजीज़, वो नैब में इनके साथ काम करता था। और जब ये इन्होंने एक इंतहाई बुरे तरीके से, मैं तो ये कहूँगा कि इंतहाई बुरे तरीके से, ये एक जज के शयान शान नहीं है जिस तरीके से इन्होंने पहले नाम मंगवाए और फिर उसके बाद जो है व्हाट्सएप के ज़रिए, यानी आप ये कहें कि अनऑफिशियली इन्होंने कॉल्स करवाई और कहा जी कि आप, हमने जो है नाम मांगे तो इनमें इन लोगों को आप शामिल कर लें। मतलब ये कि चोर दरवाजे से इन्होंने उनके नाम जो है शामिल करवाए। और फिर उसके बाद जब ये चीज़ फैलना शुरू हुई तो वहाँ पे ना सिर्फ इन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को फ़ोन करके धमकियाँ दी, कहा जी कि आप देख लें कि आप अपना मुकदमा लड़ना चाहते हैं या आप हमसे लड़ाई चाहते हैं। और फिर उसके बाद जब इन्होंने देखा कि वो चीज़ फैलाव से नहीं रुक रही, वो रुक सकती भी नहीं थी, और एक दिन इंशाअल्लाह ताला इनको जवाब देना पड़ेगा इस चीज़ का, तो कोर्ट में जो है ये भरी अदालत में इन्होंने कहा जी कि हुकूमत जो है वो सिसिलियन माफिया का हिस्सा बन गई है। इस किस्म के क्या अल्फाज एक जज को ज़िद देते हैं। इन्होंने, यानी हम तो बहुत एहतराम करते हैं अपनी अदलिया का, हमारी अदलिया है, लेकिन अगर किसी ने बदनामी करवाई अदलिया की तो ये लोग हैं कि जिन्होंने उनकी बदनामी करवाई है। और फिर उसके बाद आपने देखा कि ये जाके तो बैठ गए शौकत खानम के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के ऊपर। और अब क्या है कि इन तमाम तनाज़ात को जो है सामने, इनको बालाए ताक रख के वज़ीर आज़म ने इनको ब्रॉडशीट की तहकीकात की एक आदमी का जो कमीशन है उसके अंदर जो है अपना इन्होंने उनको हेड बना दिया। यही आपने जैसे फरमाया कि जस्टिस अजमत सईद ब्रॉडशीट के वन मैन कमीशन के हेड है और उनको एक पोस्ट रिटायरमेंट में एक अच्छी पोस्ट मिली है, बट दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक सर्विंग सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस काजी फायज ईसा, उनका रिसेंटली अभी फ़ोन हैक हुआ, उनके फ़ोन से लोगों को मैसेजेस गए। उससे पहले हमने देखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सीनियर जज थे जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी, उनको भी हटाया गया। तो इन डेवलपमेंट्स को आप कैसे देखते हैं? सिर्फ ये नहीं, आपने शायद ये भी देखा हो कि ये लोग जो है अपना ओहदे पे तो नहीं रहते हैं, लेकिन इनकी जो जाहो जलाल की हवस है वो नहीं जाती है।
انہوں نے ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اپنے لیے آگے اور پیچھے جو ہے نا پولیس اسکاٹ کا جو ہے نا مطالبہ کیا، شاید ان کو مہیا بھی کر دی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد سیکیورٹی جو ہے نا وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اور کہتے تو یہ تھے کہ ون مین کمیشن ہے، لیکن شاید آپ نے دیکھا ہو کہ ٹیلی فون آپریٹر جو ہے نا ان کو علیحدہ دے رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا سیکرٹری اور اسٹینو اور ڈرائیور اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا ان کو جو دیا جا رہا ہے، یہ سب جو ان کو پینشن ملتی ہے جج کی اس کے علاوہ ہے، اور یہ ساری مراد جو ہے ان لوگوں کا کبھی بھی ہے نا حوث ختم نہیں ہو سکتی اس طرح کے لوگوں کی۔ اور دوسری طرف بالکل آپ یہ نہیں یہ بات درست نہیں فرما رہے ہیں کہ ہمارے کئی بڑے معزز سول سرونٹس ہیں کہ جن کو اپنی پینشن کے لیے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا۔ اسی طریقے سے جیسے آپ نے خود ابھی نام لیا کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، یا پھر جناب جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب ہیں، ان کو کس طریقے سے نشانہ بنایا گیا، بلکہ ان کے خاندانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ انفارچونیٹلی یہ اس سسٹم کے دوہرے معیارات ہیں، اس سسٹم کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں یہ، کہ وہ شخص کہ جس میں اٹھ کے اپنی ضمیر کے مطابق، اپنی ضمیر کی آواز کے مطابق بات کرنے کی جرت ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، اور جو شخص سسٹم کا حصہ بن کے جسٹس عظمت سعید جیسے کام کرتا ہے وہ انفارچونیٹلی ہمیشہ بڑے بڑے منصبوں پہ بیٹھتا ہے۔ تو یہ جب تک یہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی یہ ملک ترقی نہیں کر پائے گا۔ جی حسین صاحب، آپ کی پاکستانی سیاست پہ ایک بڑی گہری نظر ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، مگر ابھی حال ہی میں دی اکانومسٹ میگزین نے ایک ڈیموکریسی انڈیکس لانچ کیا تھا جس کے اندر پاکستان کو ایک ہائبرڈ رجیم کلاسیفائی کیا گیا ہے، اور پاکستان کی پوزیشن 105 ہے، جو کہ زامبیا اور یوگینڈا سے کم ہے۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان میں ابھی تک ڈیموکریسی کیوں نہیں آ سکی؟ آج کل انفارمیشن ایکسپلوژن کا دور ہے، اور اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ جو کام اپنے ملک میں رہ کے کرتے ہیں دوسرے ممالک یا دوسرے ممالک کے ادارے، خواہ وہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہوں یا حکومتی ادارے ہوں، ان کی نظروں سے آپ اوجھل رہ سکیں۔ لہٰذا جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ ان کو بخوبی علم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بی بی سی نے پاکستان میں جو 2018 کے انتخابات ہوئے تھے ان کو the dirtiest elections in the history of پاکستان لکھا۔ اسی طریقے سے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یورپین یونین کی جو رپورٹ تھی اس نے کیا لکھا، فافن نے کیا لکھا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم کو ان باتوں کی بہت لیٹ سمجھ آتی ہے۔ اب وہ جب دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ اسٹیبلشمنٹ کے کیا اثرات ہیں پاکستانی سیاست کے اوپر، یعنی آج جو یہ کٹھ پتلی حکومت کہلاتی ہے کو بے وجہ تو نہیں کہلاتی ہے۔ جب وہاں پہ اس قسم کے جو ہے سوالات ہوتے ہیں کہ کیا ایک جینوئن ڈیموکریسی ہے، کیا واقعی جمہوریت ہے، تو پھر ان کو صاف نظر آتا ہے کہ یہاں پہ بے شمار ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو کہ کبھی کسی جمہوریت میں نہیں ہوتے ہیں۔ اور اس میں تو جو ہے سب سے پہلے بشمول میرے اس کا احساس جو ہے وہ قوم کو ہونا چاہیے۔ اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ برما، میانمار جیسا ملک جو ہے، جب وہاں پہ ایک ملٹری ٹیک اوور ہوا ہے تو وہ قوم جو ہے وہ سراپا احتجاج بن چکی ہے اس وقت، اور شاید وہ اپنے اس احتجاج میں کامیاب بھی ہو جائے۔ ہمیں اور ہماری حکومتوں کو ایسے کام کرنے ہوں گے کہ جس سے عوام کی حکومت جو ہے وہ سامنے آئے، عوام کی چنی ہوئی حکومت کی بالادستی، سویلین بالادستی سامنے آئے۔ یہاں پہ ایک عرصہ دراز سے جو نعرہ لگ رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ ووٹ کو عزت دو، کہ جس کو نہ صرف مریم نواز صاحبہ لے کے چل رہی ہیں بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون اور اب دوسری پارٹیز بھی جو ہے نا اسی چیز کے اوپر آ گئی ہیں۔ یہ جب تک جو ہے یہاں پہ ووٹ کی عزت ریسٹور نہیں ہوتی اس وقت تک یہ سب کچھ کہا جاتا رہے گا، لکھا جاتا رہے گا، پڑھا جاتا رہے گا، اور جو پرسیپشن ہے وہ قائم رہے گی۔ میں چاہوں گا کہ میرا ایک ملک جو ہے، میرے عوام جو ہیں ان کو واقعی
اتھارٹیٹیو جو ہے نا اتھارٹی رکھنے والے عوام جو ہیں وہ ان کے طور پہ جو ہے دیکھا جائے، عوامی طاقت جو ہے عوام کو طاقت کے سرچشمے کے طور پہ دیکھا جائے، لیکن یہ اس وقت تک نہیں ہو سکے گا کہ جب تک ووٹ کو عزت نہیں ملے گی، اور ووٹ کو عزت خود قوم کو دلوانا پڑے گی۔ جب لنڈن ہائی کورٹ نے براڈ شیٹ کا ڈیسیجن دیا تو شریف فیملی کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ جاری ہوئی کہ دے ہیو بین ایگزونریٹڈ، بٹ جب ہم نے کعب موساوی سے بات کی تو انہوں نے یہ فرمایا کہ the judgment has done the exact opposite of that۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اب مجھے ویسے ایک بات کا افسوس بھی بہت ہوتا ہے کہ اس قسم کے لوگوں کے بارے میں جو ہے اپنا ہم سے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ میں تو جو ہے نا اپنا آئی ووڈ لائک ٹو کیپ اوے ایون ایسے لوگوں کا جو تذکرہ ہے ہم اس سے بھی دور رہنا چاہیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ ایگزونریشن نہیں تھی تو اٹیچ کروا لیتا جو ہے نا ان اپارٹمنٹس کو، اگر یہ نہیں اپنے دعوے میں سچا تھا تو میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں کہ اپنے دعوے میں سچا تھا تو کروا لیتا اٹیچ جو ہے نا یہاں پہ یہاں کے قانون کے مطابق ان اپارٹمنٹس کو۔ کوئی اگر اس میں کوئی ذرا سی غلط چیز ان کو ملی ہوتی اگر، تو یہ یہاں پہ بلکہ عمران خان صاحب کی کابینہ کے اندر ایسے وزیر بیٹھے ہیں کہ جو پچھلے 5-6 سال سے برطانوی حکومت کو ذاتی کیپیسٹی میں، اور پھر اس کے بعد جو ان کے جو نوسر باز شہزاد اکبر صاحب ہیں، نوسر باز ہے بہت بڑا، وہ جو ہے اپنا ان آفیشل کیپیسٹی جو ہے نا برطانوی حکومت کو یہ لکھتے رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا کچھ لکھتے رہے ہیں۔ اور اگر ان کی جو ہے نا کسی بات کے اندر کوئی صداقت ہوتی تو کیا آج حکومت برطانیہ جو ہے وہ، ہم کچھ ان کے سگے تو نہیں ہیں، وہ کیا اپنا ایکشن نہ لیتے، قانونی طور پہ وہ پروسیڈ نہ کرتے؟ لیکن آج تک ایسا نہیں ہو سکا۔ میں اسی کو جو ہے نا یہ بات یعنی کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ اپنے مقصد میں سچا تھا تو اٹیچ کروا لیتا۔ یہ 2-3 سال جو ہے اس نے نیب کو بیوقوف بنایا، بلکہ اور بہت سارے لوگوں نے بھی ان کو بیوقوف بنایا، کیونکہ انفارچونیٹلی نیب کو آج بھی جو ہے بیوقوف بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ سب جو ہے دکھاوا ہے، یہ سب جو ہے ایک پولیٹیکل انجینئرنگ ہے۔ اگر ان سے کچھ معاملہ کیا جائے، ان سے جو ہے ان کی جو واقعی جو کیپیبلٹیز ہیں، اگر کوئی آ کے امتحان لے تو آپ کو سمیت چیئرمین نیب کے ان کی اصلیت جو ہے وہ بہت جلد سامنے آ جائے گی۔ اور یہ نہیں آپ نے دیکھا بلکہ سامنے آ کیا جائے گی کہ براڈ شیٹ والا سارا معاملہ جو ہے، کیا ان کی اصلیت سمیت اس چیئرمین نیب کے ان کی اصلیت، ان کی قابلیت جو ہے وہ کھول دینے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو اگر یہی میں بات کہتے ہیں جی کہ ایگزونریشن نہیں تھی، تو اگر یعنی اپنے مقصد میں سچا تھا تو کامیاب کیوں نہ ہوا؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ کامیاب ہو گیا ہوتا یہاں پہ کسی اپارٹمنٹ کو یا کسی اور پراپرٹی کو اٹیچ کروا دینے میں، تو آج جو ہے یہ شادیانے بنا رہے ہوتے، بجا رہے ہوتے، اور آج یہ نہ جانے کیا کیا جو ہے یہ دعوے کر رہے ہوتے اور خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ان کو اللہ پاک نے کوئی ایسی خوشی منانے کا موقع نہیں دیا، اور آج آپ ان کے پاس جاتے ہیں، ایک طرف جو ہے پاکستان حکومت کا $6 کروڑ کا نقصان کر بیٹھے ہیں یہ لوگ، اور اس کے بعد افسوس یہ ہے کہ آپ آج بھی جو ہے اپنا ان کی بات سنتے ہیں جا کے، اور ہم سے آپ آ کے پوچھتے ہیں کہ ہم تبصرہ کریں ایسے لوگوں کی باتوں پر۔ کیا بات میں تبصرہ کروں اس قسم کے لوگوں کی باتوں پر کہ جن کی اپنی کرتوتوں سے، ان کی اپنی جو دعوے ہیں ان کی کلی بہت پہلے سے کھل چکی ہوئی ہے۔ ابھی آپ نے بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کا ذکر کیا، اور ان کا تعلق ایک ڈیلی میل کی سٹوری سے بھی کیا جاتا ہے جو کہ ڈیوڈ روز نے شائع کی تھی۔ ابھی حال ہی میں میاں شہباز شریف صاحب نے ڈیلی میل کو ایک ڈیفیمیشن کا سوٹ فائل کیا، اور اس کی لنڈن ہائی کورٹ کے اندر ایک میننگ ہیئرنگ ہوئی جس کے اندر ڈیلی میل کو چیس لیول 1 دیا گیا لنڈن ہائی کورٹ کی طرف سے، جو کہ ہائیسٹ فارم آف ڈیفیمیشن کی جاتی ہے، اور یہ میاں شہباز شریف کی ایک بہت بڑی وکٹری کنسیڈر کی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کوئی کامنٹ دینا چاہیں گے؟ میں نے جیسے پہلے کہا کہ شہزاد اکبر جو ہے وہ ایک نوسر باز ہے، اور نوسر باز کا بھی ایک گھٹیا درجہ ہے کہ اپنی تنخواہ کے لیے
وہ اس قسم کے کام کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دوسروں پہ جو ہے یہ کیچڑ اچھالنے کا کام کرتا ہے. اس نے بلکہ میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب کو یہ اس نے بلکہ دعویٰ کیا تھا کہ آپ مجھے عدالت میں لے کے آئیں. بھائی تم اس قابل ہو کہ تمہیں جو ہے نا عدالت میں لے کے آیا جائے؟ تمہیں تو جو ہے نا اپنا میاں شہباز شریف صاحب اس قابل بھی نہیں سمجھیں گے کہ تم جیسے انسان کو عدالت میں لے کے آیا جائے. آج تک تم نے دیا کیا تم نے پاکستان کو کر کے دیا اب تک، سوائے جو ہے نا جھوٹ کے، سوائے بہتان تراشی کے، الزامات کے، اور ہے کیا؟ اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے، اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے اپنے کئی صحافی بھائیوں نے بہت محنت کی ہے براڈ شیٹ کے اوپر، اور وہ کلی کھول چکے ہیں اس وقت براڈ شیٹ کی، بلکہ براڈ شیٹ سے جڑے افراد کی کلی کھول چکے ہیں، اور براڈ شیٹ سے جڑے کئی ٹرانزیکشنز کی جو ہے نا وہ کلی کھول چکے ہیں، جو ہے نا کئی اور جو ہے نا معاملات جو کہ براڈ شیٹ سے جڑے تھے ان کی جو ہے نا اپنے کلی کھل چکی ہوئی ہے اس وقت. اب پاکستانی عوام کو سچ ان شاء اللہ تعالیٰ سننے کو ملیں گے، دیکھنے کو ملیں گے، اور یہ اس کا الحمدللہ آغاز جو ہے براڈ شیٹ سے ہوا ہے. اب یہ الحمدللہ دوسرا معاملہ ہے میاں شہباز شریف صاحب کو جو ڈیلی میل کے خلاف کیس ہے، اور یہ ڈیلی میل کو ثابت کرنا پڑے گا کہ جو انہوں نے لکھا تھا میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف، کرپشن کا جو کی بات لکھی تھی میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف، اس کا کیا ثبوت ہے ان کے پاس، اور وہ انشاءاللہ ثبوت نہیں دے پائیں گے کیونکہ اس چیز کا ثبوت ان کے پاس ہے ہی نہیں. اور مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہوگی کہ شاید یعنی یہ معاملہ جو ہے کیس تک جائے بھی نہ، اور یہ اس کو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنا چاہیں، کیونکہ تاکہ جب ثبوت نہیں ہے تو ان کو جو ایمبیرسمنٹ ہے وہ اس سے بچ جائیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ آپ سب کے سامنے ایک کھلا ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ جو کچھ لکھتے رہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو پیچھے سے کون فیڈ کرتا رہا ہے؟ یہی نوصر باز شہزاد اکبر جو ہے یہ سب کچھ فیڈ کرتا رہا ہے. غالباً میں نے اس کو ایک ٹی وی شو کے اوپر یہ کہتے بھی سنا ہے کہ یہ تمام سٹوریز ہم نے فیڈ کی ہیں. اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ تم ایک نوصر باز ہو، تمہاری تو وہ اصلیت جان ہی گئے ہیں، لیکن اس سے تم پاکستانی سیاستدان اور پاکستانی اہلکار جو ہیں، چاہے حکومتی اہلکار ہیں، ان کی بدنامی ہوتی ہے اس چیز سے. ان کی جو ہے دوسرے ممالک میں عزت پہ حرف آتا ہے، لیکن شاید تم جیسے لوگوں کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے، کیونکہ تمہارے لیے تو یہ چیزیں عزت کوئی معنی ہی نہیں رکھتی.